बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मखलूक़ात तख़लीक़ फ़रमाईं, जिनमें फ़रिश्ते भी हैं, जिन भी हैं, हयवानात भी हैं, जमादात भी हैं, ज़मीनों आसमान भी हैं। उन मखलूक़ात में चाँद भी है, सूरज भी है, सितारे भी हैं, दरिया भी हैं, खूबसूरत पहाड़ भी हैं, हशरातुल अर्द भी हैं। लेकिन इन तमाम मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात होने का ताज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के सर पे सजाया है। उमूमन ये एक तसव्वुर है कि फ़रिश्ते जो हैं वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मखलूक हैं, ये बात मुसल्लम है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने, अगर इंसान इंसानियत के दायरे में रहे, अपनी ज़िंदगी के मकासद से वो गाफिल ना हो, तो फ़रिश्तों से भी इंसान का मेयार बुलंद फरमाया है। देखिए, इंसान जब बदी के रास्ते को छोड़कर ही इंसान जब मैदान जिहाद में जाता है, तो यही फ़रिश्ते इंसान की मदद के लिए उतरते हैं। इंसान जब दुआ करता है तो यही फ़रिश्ते उसके साथ आमीन कहते हैं, और यही फ़रिश्ते जब इंसान नमाज अदा कर रहा होता है, आमीन कहता है, तो फ़रिश्ते उसकी आमीन के साथ आमीन कहते हैं। अलगर्ज़ जब इंसान इंसानियत के दायरे में रहे, अपने मकासद को पहचाने और अपनी ज़िंदगी का मकसद ना भूले, तो फ़रिश्ते तो क्या, सारी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के ताबे फरमा देता है। देखिए, खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को एक अच्छी खूबसूरत सूरत में हमने पैदा किया है। और दूसरी जगह पे फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमारी मखलूक़ात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने उनमें से जिसके सर पर इज़्ज़त का ताज सजाया है, जिसको मुअज़्ज़ज़ बनाया है, वो बनी आदम है। तो देखिए अहबाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मखलूक़ात पैदा फरमाई, उनमें से एक फ़रिश्ते हैं, एक जानवर हैं और एक इंसान हैं। ज़रा आप मुवाज़ना कीजिए, देखिए कि हम कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम किस सतह पे हैं। फ़रिश्तों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल रखी है, इल्म रखा है, ख्वाहिशात नहीं रखी, जबकि जानवरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ ख्वाहिशात रखी हैं, उनमें इल्म नहीं रखा, अक़ल नहीं रखी। इंसानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल भी रखी है, इल्म भी रखा है और ख्वाहिशात भी रखी हैं। अब फ़रिश्तों की मजबूरी है, उन्होंने इल्म पे अमल करना है, अक़ल पे अमल करना है। उनमें ख्वाहिशात हैं कोई नहीं, खाने की ख्वाहिश नहीं है, पीने की ख्वाहिश नहीं है, सोने की ख्वाहिश नहीं है, जागने की, चलने की, फिरने की, किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जानवर हैं कि जानवरों में अक़ल नहीं है, सिर्फ़ ख्वाहिशात हैं। उन्होंने खाने पीने से काम लेना है, जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करनी है, उन्होंने लड़ने भिड़ने में एक दूसरे के साथ मुकाबला करना है, दौड़ में मुकाबला करना है। तो देखिए, इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़रिश्तों में इल्म रखा, अक़ल रखी, वो भी रखा है, और जो जानवरों की सिफत है, ख्वाहिशात, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर रखी हैं। अब
انسان اگر عقل کے ہوتے ہوئے، اگر خواہشات کے ہوتے ہوئے، اگر تمام خواہشات کے ہوتے ہوئے عقل کو غالب کر لے، خواہشات کو عقل کے تابع نہ کرے، عقل کے تابع کرے، نہ کہ عقل کو خواہشات کے تابع کرے، یعنی کہ وہ عقل پر عمل کرے، علم پر عمل کرے اور اپنی خواہشات کو عقل اور علم کے تابع بنا لے، تو ایسا انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور دوسری صورت کہ اگر انسان عقل کے ہوتے ہوئے، علم کے ہوتے ہوئے خواہشات پہ چلے، خواہشات کا پجاری بنا رہے، نفس کا پجاری بنا رہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا رہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں پہ تو افسوس نہیں، جانوروں میں تو عقل نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، لیکن انسان کو دیکھیے کہ عقل کے ہوتے ہوئے یہ خواہشات سے کام لے رہا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ترین ہیں۔ تو سادہ سی آپ مثال سمجھیے کہ ایک آدمی کو آپ کوئی ٹاسک دیتے ہیں کہ یہاں سے 2 کلومیٹر سفر کر کے فلاں جگہ پہ تم نے پہنچنا ہے، وہ راستہ بے خوف نہیں ہے، راستے میں کسی قسم کا کوئی بے خوف ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، بالکل پرامن راستہ ہے، کوئی کسی ڈاکو کا، کسی راہزن کا، کسی نقب زن کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب وہ آدمی وہاں پہ پہنچ جائے، آپ اس کے ممنون تو ہوں گے، لیکن یہ کوئی اتنا بہادری کا کام نہیں۔ دوسرے آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ تم نے یہ 2 کلومیٹر سفر کر کے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، لیکن وہ راستہ بڑا پرخطر ہے، خوف سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف سے خوف ہے، اس کا مال جا سکتا ہے، عزت اس کی لٹ سکتی ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان خطرات کو مول نہ لیتے ہوئے، خطرات سے بچتے ہوئے وہ منزل تک پہنچ جائے، تو آپ اس کے ممنون ہوں گے، آپ اس کے مشکور ہوں گے، آپ اس کے قدردان ہوں گے، اس آدمی کو ایک بڑا آدمی سمجھا جائے گا۔ تو اب دیکھیے فرشتے جو ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ان میں خواہشات نہیں۔ اب انسان کے اندر ایک نفس ہے جو اسے برائی کی طرف بلا رہا ہے، انسان کی خواہشات اسے رب کی مخالفت پہ ابھار رہی ہیں، شیطان اسے رب کی نافرمانی پہ ابھار رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر انسان بدی کے راستے کو چھوڑ دے، نیکی کے راستے پہ چل پڑے، تو ایسا انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور انسان اگر عقل کے ہوتے ہوئے، سمجھ کے ہوتے ہوئے، دانائی کے ہوتے ہوئے، علم کے ہوتے ہوئے پھر بھی نفس کا پجاری بنا رہے، خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، تو ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو دیکھیے احباب، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی فضیلت دی۔ جب اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اے میرے فرشتوں، میں ایک آدم کو اپنا فرشتہ بنانے والا ہوں، میں انسان کو اپنا زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے جا باری تعالیٰ، تو کیا چاہتا ہے؟ زمین میں تو بھیجے گا، یہ دنگا فساد کریں گے، یہ انسان وہاں پہ رہتے ہوئے خون خرابہ کریں گے، امن و امان جو ہے اس میں مخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر انسان کی برتری ثابت کرنے کے لیے، انسان کی فوقیت کو ثابت کرنے کے لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو مخصوص اسماء کا علم عطا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ مجھے اس کی خبر دو، ان اسماء کے بارے میں بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ انسان زمین میں جا کے فساد کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، امن و امان میں یہ مخل ہوگا، تو دیکھو میں تمہیں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جو جاننے والے ہیں ان اسماء کے بارے میں تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
ان کا علم عطا فرما دیا تھا، وہ اسماء سکھا دیے تھے۔ جب جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا وہ جواب جو فرشتے نہ دے سکے، وہ چیز جن کا علم، وہ اسماء جن کے بارے میں علم فرشتوں کو نہ تھا، اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو دے رکھا تھا۔ جب فرشتے جواب دینے سے عاجز آ گئے تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے ان اسماء کے بارے میں بتا دیا۔ یوں اللہ رب العزت نے پہلے ہی دن جب جناب آدم کو پیدا کیا، اس وقت ہی علم کے ذریعے انسان کی برتری کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس وقت بھی پہلی وحی کے نزول میں بھی انسان کی جو برتری بیان کی گئی، جو وجہ فوقیت بیان کی گئی، جو وجہ شرف بیان کیا گیا، وہ انسان کے علم کو بیان کیا۔ وعلم القرآن ما لم یعلم۔ تو دیکھیے احباب، اللہ رب العزت نے ہمارے سر کے اوپر وعلم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور دیکھیے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے آدم تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اور جب انسان کی باری آئی، کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس میں میں نے اپنی روح پھونک دی۔ انسان کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے انسان میں اپنی روح کو پھونک دیا ہے۔ الغرض اللہ رب العزت واللہ بکل شیء علیم، سب سے زیادہ علم والا ہے، لیکن اس علم میں سے ایک مخصوص حصہ ابن آدم کو عطا فرما کر اللہ رب العزت نے اس کے شرف کو ثابت کیا ہے، برتری کو ثابت کیا ہے، اور یہ اعلان فرما دیا ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں سے اشرف ہے۔ اور پھر دیکھیے معراج کی رات جب نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ساتوں آسمانوں کے بعد ایک ایسا مقام آیا کہ اڑنے کی طاقت نہ رہی جبریل کے پر میں، ایک ایسا بھی مقام آیا تیرے راہ گزر میں کہ اڑنے کی طاقت نہ رہی جبریل کے پر میں۔ تو وہاں سے بھی جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اگر اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جل جانے کا خدشہ ہے، میرے پر جل جائیں گے اگر اس سے آگے جاؤں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس سے بھی زیادہ اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ وہ دیکھیے کہ جناب جبریل امین علیہ السلام وہ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں میں سے سب سے بڑے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام انسانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، انسانوں میں سے سب سے بڑے ہیں۔ وہ جگہ جہاں سے جبریل آگے نہ جا سکے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بلایا اور اس بات کا اعلان فرما دیا کہ انسان سب سے اشرف ہے، انسان سب سے بہتر ہے، انسان سب سے برتر ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ تمام فرشتے حتیٰ کہ جبریل امین بھی نہیں جا سکتے، وہاں پہ ابن آدم سید الانبیاء امام الانبیاء ہو کر آئے ہیں۔ اور یہ معراج بھی اگر فی الحقیقت دیکھی جائے تو یہ تمام انسانیت کی معراج ہے۔ یہ جیسے کہ کسی ایک قبیلہ میں، ایک برادری میں کوئی آدمی بڑا ہو جائے تو وہ تمام آبادی کے لیے، تمام لوگوں کے لیے وہ باعث فخر ہوتا ہے، شرف کا باعث ہوتا ہے، ان کی عزت میں وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرما کر جو کسی کو نہ فرمایا، اس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے معیار کو، وقار کو بلند فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، جن ہیں، آسمان ہیں، زمین ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، چاند ہے،
سورج ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، دن ہے، رات ہے، روشنی ہے، تاریکی ہے، ہر کوئی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، انسان کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شیخ سعدی فرماتے ہیں ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارند، یہ بادل، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان اپنے اپنے کام میں لگے ہیں۔ تاتو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری، کس لیے؟ تاکہ اے انسان تو زندگی گزار سکے، تو 2 وقت کے لقمے کھا سکے اور تو غفلت میں نہ رہے۔ ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، یہ تمام تیرے لیے فرما بردار ہیں، تیری اتباع میں ہیں، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق تیری خدمت میں لگا دی ہے، ساری مخلوق تیرے لیے پیدا کی ہے، تو پھر انصاف کی شرط نہیں ہے۔ یہ بات انصاف کے خلاف ہے کہ تو اس انسان فرشتوں سے بھی بلندر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے انسان وہ ہے کہ جو مسکینوں کو کھلاتا ہے، یتیموں کے کام آتا ہے، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، گرتے ہوئوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام و شرف عطا فرمایا، ہمیں اس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔